चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। You guys have always been there for me. मैं अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहूँ, मैं कुछ करूँ, समा वाले हमेशा आए होते हैं। हालांकि मेरा चैनल तो सारे ही मेरे चैनल, लेकिन मैं अभी कल ही मेरी बात हुई थी, मुझे दुख है कि वो आखिरी उनकी लाइफ की आखिरी चलती बनी। इतना प्यारा इंसान आज हमने खो दिया, और उसने वो गाया दिल दिल पाकिस्तान ऐसी ज़मीं ऐसा आसमां, आज उसी ज़मीं और आसमां के बीच चला गया हमें छोड़ करके। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके वो आता रहेगा हमारे सामने, उसका चेहरा, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे सामने आएगा और हमें रुलाएगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक्ताहिमी, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। बहुत सी चीज़ें जो है ना मदिया, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, समझ में आती नहीं है कभी, बहुत नहीं आती। अजब लोग भी नहीं समझ में आते। अमजद साबरी चले गए, समझ में नहीं आया बुरसा किसे दें और किससे बुरसा लें। अब्दुल सत्तार ईदी साहब चले गए, यकीन कीजिए यूँ लगता था पाकिस्तान जो है वो यतीम हो गया। जुनैद भी अजीब आदमी था, कमाल किया उसने जब दिल दिल पाकिस्तान उसने गाया। मैं कहूँ अगर दिल दिल पाकिस्तान उसने पढ़ा, एक दूसरा कौमी तराना बन गया इस मुल्क के लिए वो। और जब दीन की तरफ पलटा, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। जाने से पहले भी बुर्दा शरीफ पढ़ा। लेकिन फिर मैं आज सोच रहा था कि अगर नहीं समझ में आता तो हमें तो मदीहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग भी कभी समझ में नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल। कि कैसे जली, जो नबी को नहीं जलाती और लोहे को पिघला देती है। हमें तो कभी हज़रत इस्माइल की वो छुरी भी समझ में नहीं आई, जो चलती तो गर्दन पर है लेकिन कटता बकरा है। ये हमें नहीं समझ आया। अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि करबला की नमाज का क्या मकसद हो सकता है। सिर्फ एक ही बात समझ में आ सकती है कि अल्लाह पूछेगा उन लोगों से जिन लोगों ने तंज किया, जिन लोगों के सर नेज़ों पर भी कुरान पढ़ते थे। ये बराबर नहीं हो सकते, ये कभी बराबर नहीं हो सकते, कभी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन उस उम्मत का क्या कीजिए जिसका नबी यतीम, जिसका नबी यतीम। और जब अम्मा को अपनी 6 साल की उम्र है, उम्मे ऐमन कहती है कि जब कब्र में दफन कर दिया, और अबवा ये जगह है मक्का से तकरीबन 3 रातों का सफ़र दूर है। ये खुदा चाहता तो मक्का में लाके हो सकता था। 3 रातों का मेरे रसूल ने माँ को दफन करने के बाद सफ़र किया होगा। माँ की कब्र के साथ लिपट के कहते था मेरा रसूल
माँ तू मुझे किसके हवाले करके जा रही है? वो जिसके हवाले उम्मत को कर दिया अल्लाह ने, वो नबी यतीम। लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ, अल्लाह ने ये हम पे रहम किया है, ये रहम किया है कि हमें वो गम दिए कि हम अपने छोटे छोटे गमों को इन बड़े गमों में भूल जाते हैं। बिल्कुल, हम गुदाज हो जाते हैं। शायद इसी वजह से हम ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन। जब भी हम की बात करते हैं कि बता देते हैं, एक मिसाल कायम कर दी है। और देखें, आज जब सुबह आ रहे थे, जैसे मौलाना का कॉल है कि इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना, आज कुछ और प्लान किया हुआ था। इरादा तो कुछ और था। बिल्कुल, आज यही बात मैं आते हुए भी सोच रही थी कल भी कि जब कल मैं जाऊंगी और जब नात कंपटीशन होगा यहाँ पे, तो अमजद भाई बहुत याद आएंगे क्योंकि वो यहाँ पर होते थे। और नात में उसका एक बड़ा रंग था। देखो, ये तो जुनेद को भी नहीं पता होगा कि बुर्दा शरीफ जो कल पढ़ा उसने मस्जिद में 12:15-1 बजे का वक्त था, ये उसका आखिरी था। कमाल अल्लाह ने काम दिखाया कि जब उसने गाने की दुनिया में कदम रखा, अल्लाह ने उसको इज्जत और तौकीर दी। जब उसने, और वतन के लिए, और जब उसने दीन में कदम रखा तो अल्लाह ने उसको भी वहाँ इतनी इज्जत और तौकीर दी। और फिर जब कारोबार में आया तो मैं यूँ कहूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कदमों पे चलने की उसने इंतहा की कोशिश की। वही थान लेके कपड़ों के उसने भी कहा मैं भी बेचूंगा। ये वो लोग हैं जो कि इस दुनिया में तो जो अपना रंग दिखाते हैं, अल्लाह ताला उनके रंग जो है ना, उनके जाने के बाद भी मदीहा हमें दिखाता है। बिल्कुल। और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से शायद आज पाकिस्तान जो है वो किसी लोगों औरों की वजह से नहीं पहचाना जाता, वो जुनेद की वजह से पहचाना जाता है। मैंने जुनेद के वो वक्त, वो लम्हात देखे हैं जब नौजवान लड़के और लड़कियां जो है उसके गाने सुन के चीखे मारते थे एक्साइटमेंट के साथ। फिर मैंने उसके वो वक्त भी देखे हैं कि सारा यूरोप और अमेरिका जो है वो उसकी बातें सुन के दाढ़े मार मार के रोता था। ये दोनों जो वक्फे हैं, ये दोनों जो वक्त हैं, ये उस शख्स के हैं जो शख्स खुदा की कसम सवाए इसके कि आशिक अल्लाह और आशिक रसूल हो और ज़िंदगी में उसकी कोई दौड़, कोई चीज़ उसके लिए अहम कतई तौर पर नहीं थी। आज उसको अगर हम याद कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ने उसके मुक़द्दर में ये लिखा था कि आज उसके लिए, आज हम ये सोच नहीं सकते थे कि आज इन लोगों के लिए फातिहा पढ़ी जाएगी, आज इनके लिए फातिहा पढ़ी जाएगी। लेकिन खुदा जब मुक़द्दर लिख देता है ना, फिर वो अटल है। वो लोग जो कि हादसे में इंतकाल कर गए, वो शोहदा है, जुनेद शहीद है, जाहिर है वो तो एक दर्स के और दीन तबलीग के लिए गया हुआ और आगे भी उसका यही इरादा। ये शोहदा हैं, हम इनको अपनी आवाज़ सुना रहे हैं, ये हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन हम उनकी आवाज़ सुन नहीं सकते। बिलावल साहब, फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब भी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और हमारे जो गेस्ट हैं उनका भी आपसे तारुफ कराऊंगी। लेकिन पहले, क्योंकि जो हमारी काफ़ी देर से टेलीफोन लाइन पे वेट कर रहे हैं, फसी साहब, बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिसके बाद इंसान की ज़बान तो चुप कर जाती है, लेकिन जो आँखें हैं फिर वो ज़ारो कतार होती हैं। बहुत बहुत बड़ा लॉस मुल्क कौम के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप फसी साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? फसी साहब से हमारा राब्ता भी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, हम उनको दोबारा कॉल करेंगे। हम मीनवाइल जो हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं उनका फसी भाई के बारे में बात है, कह दूँ कि फसी भाई जो है वो जब नात पढ़ते हैं तो देखिए, नात पढ़ना ये तो अल्लाह ताला के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तारीफ़ है। मैं तो इसको ईमानदारी से एक आयत समझता हूँ कि जो नात पढ़ना है वो कुरान की आयत कुछ नहीं। इस पर मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह जो है आपके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, तबूक की जंग से वापस आ रहे, तो आपने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदह में कुछ अशार कहूँ। वो अशार जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे अपने चचा से सुने और अपने चचा को कहा कि चचा, अल्लाह आपका चेहरा हमेशा रोशन रखे। क्या दुआ दी, हमेशा रोशन रखे। जब रसूल दुआ दे देते हैं ना, तो फिर सारी उम्मत के लिए, क़यामत तक के लिए, सबके लिए वो पक्की बात हो गई। और तारीख गवाह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कॉल के बाद आपकी उम्र जो है वो 80 साल से बढ़ गई थी आपके चचा की, लेकिन आपके दांत जो है वो सारे दांत मुंह के अंदर वो मुकम्मल थे। फसी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। कैसे हैं आप? हेलो जी फसी भाई, आवाज़ आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पहले ये बताएं। आपको अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी आवाज़ हमारे दिलों में है हजूर, हमें कानों का तो सहारा लेना ही नहीं आपकी आवाज़ के लिए। हजरत, आज आपका एक नात खां साथी जो है वो कम हो गया इस दुनिया से। ये उसका मुझे बड़ा अफसोस है। मैं तो इस वक्त इंग्लैंड में हूँ बिलाल भाई। जी जी।
اور مجھے یہاں پتہ چلا کہ چترال میں یہ واقعہ ہو گیا جس میں 47 افراد شہید ہو گئے. اور آپ یقین جانیں کہ میں نے جنید جمشید صاحب کے ساتھ جو ہے وہ 5 سال کام کیا, سحری افطار ٹرانسمیشن کی اور دیگر پروگرام کیے. میں نے ابھی اکتوبر کے اندر ان کے ساتھ 2 دفعہ کراچی سے لاہور ٹریول کیا جہاز میں. ہماری بڑی دیر لمبی گفتگو ہوتی رہی اور یقین جانے کہ مجھے بہت افسوس ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے ان کو. فصیح بھائی, جب آپ کی ملاقات ہوتی اور سفر کے دوران بھی آپ کی گفتگو ہوتی تو آپ نے ایک شخصیت کے طور پہ جنید کو کیسا پایا؟ دیکھیے بحیثیت انسان میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خوش اخلاق, ملنسار. ابھی میں آپ کو ایک ان کی مثال دیتا ہوں کہ اکتوبر میں اکانومی کلاس میں بیٹھا تھا, یہ فرسٹ کلاس میں بیٹھے تھے. مجھے اکانومی کلاس سے اٹھا کے فرسٹ کلاس میں لائے اور اپنے ساتھ جو ان کا ساتھی بیٹھا ہوا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ تم وہاں پہ اکانومی میں فصیح بھائی کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ. اور لاہور تک یہ میرے ساتھ گفتگو کرتے رہے اور مجھے اپنے ساتھ بٹھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت عظیم انسان تھے اس اعتبار سے کہ وہ جب ملتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہ بہت ہی محبت کے ساتھ, بہت یعنی انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ اور اتنا پیار کے ساتھ ملتے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بالکل فصیح بھائی, بلکہ اگر آپ ان کی جو لاسٹ ان کے مینیجر کے ساتھ جو کنورسیشن ہے, جو واٹس ایپ پہ جن کی چیٹ تھی, جو انہوں نے ان کو آڈیو نوٹ بھیجا تھا, اس سے بھی وہ جس طرح سے بات کر رہے تھے مینیجر سے کہ تم میرے دل کے ٹکڑے ہو, تم میرے چھوٹے پیارے بھائی ہو, تم ہمیشہ میرے دل میں ہو, میں تم سے ناراض نہیں ہوں, اور فون پہ بات کرتے کرتے جس نے ان کو بوسہ بھی دیا. سو یہ واقعی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ آپ کو یاد رہ جائیں گی, کیونکہ انسان کا حسن سلوک ہی ایسا ہوتا ہے جو آپ کو زندہ رکھتا ہے. میں نے چونکہ ان کے ساتھ اتنا کام کیا ہے تو میں تو وہ اب یقین جانے کہ بہت مجھے افسوس ہوا جب میں نے سنا کہ جنید جمشید صاحب بھی اسی طیارے میں موجود تھے. تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے کتنا افسوس ہوا, اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. الہی آمین, الہی آمین. فصیح بھائی, آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے, آپ قداور شخص ہیں. جب آج انسان تھوڑا سا بھی طاقت میں آ جائے نا, یا اس کے پاس پیسہ آ جائے, مال آ جائے, تو اس کے تکبرات جو ہیں وہ نئے انداز سے جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جنید جمشید میں بالکل تکبر نہیں تھا. میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان سے ملا ہوں. بے شک آپ کی بات بجا, بلکہ میں ایک بات کو آگے بڑھاؤں کہ میں یہ ذاتی طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں, جتنے لوگوں کا مہینہ گزرتا تھا جنید کی وجہ سے, شاید وہ بھی آج یتیم ہو گئے. جو نعت پڑھنے کا انداز ہے جنید کا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھتے تھے وہ, خاص طور پہ قصیدہ بردہ شریف تو بہت ہی اچھا پڑھتے تھے. اور میں نے ایک چینل پہ ان کے ساتھ مل کے بھی قصیدہ بردہ شریف پڑھا ہے. اور مجھے انہوں نے اسپیشلی میری سیٹ سے مجھے اٹھایا, کہنے لگے میرے ساتھ آ کے پڑھو قصیدہ بردہ شریف. اور آج بھی ہم نے شو کا آغاز بھی قصیدہ بردہ شریف سے کیا. بہت شکریہ فصیح الدین صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. ہمارے جو پینلسٹ میں جو لوگ ہیں میں ان کو آپ کو تعارف کراتے چلوں, گو کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر فضل احمد ہمارے ساتھ ہیں, شہریار احمد ہمارے ساتھ ہیں, مفتی شہریار داؤد ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ ریلیجیس اسکالر فرحانہ اویس صاحبہ بھی ہیں, تابندہ آپا جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, معروف نعت کو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور روفی جو کہ منقبت بھی کہتے ہیں, جن کی آواز سروں سے بھری ہوئی ہے. اور جب منقبت کہتے ہیں تو ایسی منقبت کہتے ہیں کہ وجد میں انسان کو لے آتے. روفی بھائی آپ سے سب سے پہلے تو السلام علیکم, آپ پینلسٹ کو ویلکم کہوں گی. ہم بریک پر جانے والے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ کچھ سناتے جو ہماری آڈینس میں دیکھ رہی ہے. ہلو وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں
जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही अल्लाह है, वही अल्लाह है, वही अल्लाह है। ही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। You guys have always been there for me. मैं अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहूँ, मैं कुछ करूँ, समा वाले हमेशा आए होते हैं। हालांकि मैं मेरा चैनल तो सारे ही मेरे चैनल, लेकिन मैं अभी कल ही मेरी बात हुई थी। मुझे दुख है कि वो आखिरी उनकी लाइफ की आखिरी चलती बनी। इतना प्यारा इंसान आज हमने खो दिया और उसने बुगाया दिल दिल पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं ऐसा आसमां, आज उसी ज़मीं और आसमां के बीच चला गया हमें छोड़ करके। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके वो आता रहेगा हमारे सामने, उसका चेहरा, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे सामने आएगा और हमें रुलाएगा। या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह, फ़ज़ाओं को सलाम। गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव जो मदीने की गली कूचों में देते हैं सदा, जो मदीने गली कूचों में देते हैं सदा, ता क़यामत उन फ़कीरों और गदाओं को सलाम। ता क़यामत उन फ़कीरों और गदाओं को सलाम। वालिहाना जो
करे वलिहाना जो तवाफ रोज़ा दस करे मस्त बेखुद वजद से आती दुआओं को सलाम। और आज जुनैद जमशेद कल बिल्कुल उन्हीं फजाओं में है। और मैं तो कहता हूँ जो बुर्दा शरीफ उन्होंने पढ़ा है, हो सकता है इस वक्त वो फरिश्तों में बैठ के पढ़ रहे हो, उस वक्त वो क्योंकि शहीद होते हैं, ये इस वक्त वो और ऊंचे मुकाम पे पढ़ रहे हो। और देखिए कुछ अरसे पहले जब 16 रमज़ान को जब अमजद साबरी भाई हमें छोड़ के गए थे, तो जुनैद जमशेद ने उनके लिए दुआ पढ़ी थी। आप मैं चाहूँगी आप लोग वो देखें, और किस तरह से जैसे उन्होंने बोला कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है और उसी को उसका निज़ाम मालूम है, बाकी हमें तो कुछ मालूम नहीं है। कितना मैं प्लीज मैं चाहूँगी वालों को भी अल्लाह जानता है, जिन्होंने गफलत की है उन पे भी अल्लाह ताला उसी तरह नजर रखेगा। जरूर दिखाइएगा जो जुनैद जमशेद ने जो दुआ पढ़ी थी साबरी भाई के लिए। ऐ मेरे रब, हमारा भाई अमजद साबरी या अल्लाह कल दुनिया से चला गया। ऐ मेरे करीम रब, ऐ मेरे रब, उनकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह उनको ऊंचे दर्जात अता फरमा। ऐ अल्लाह उनके लवाहिकीन को इंतहाई सब्र करने की तौफीक अता फरमा। जो पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मन हैं, मेरे मालिक उनकी निशानदही फरमा। ऐ अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमा, और जो तूने उनकी किस्मतों में हिदायत नहीं रखी तो उनको नीस्तो नाबूद फरमा। महज अपने फजल करम से तो हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मदिया आपकी बात को बढ़ाऊँ आके, अमजद के जाने का हमें बड़ा गम है और सारी ज़िंदगी रहेगा। हमें ईदी साहब के जाने का बड़ा गम है, सारी ज़िंदगी रहेगा। हमें जुनैद के जाने का बड़ा गम है, सारी ज़िंदगी रहेगा। हमें यकीन है कि ये तीनों शहीद हैं, बिल्कुल, और शहीद जो है ये ज़िंदा है। अगर ये वसीले का अंदाज और ईमान हमारा ना होता ना, खुदा की कसम रसूल के बाद ये उम्मत मर जाती। बिल्कुल बिल्कुल, ये मर जाती। हमें इस बात का बड़ा सहारा है कि वो हैं, हाँ, और हमारी सुनते हैं। क्या और कहा कि इन्होंने, बिल्कुल ये क्या खूबसूरत बात कि ये जो लोग हैं ना तीनों, इन तीनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, ये अपनी ज़िंदगियों के अरूज पर इस दुनिया से रुखसत हुए, अरूज पर रुखसत हुए। और इनकी आजिज़ी और फ़कीरी ये थी कि थड़ों पे बैठने वाले लोग थे। बिल्कुल, इनके यहाँ कोई मजहब नहीं था, कोई मसलक नहीं थी, किसी के साथ तफरका नहीं था। जुनैद ने आखिरी दिनों के अंदर, हमारे ज़फ़र भाई हैं, उनसे कहते थे कि मुझे उन जगहों पर लेकर जाओ जहाँ पे अहले तशय्यो बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं उनकी गलियों में झाड़ू दूंगा और मुझे इसका अजर और सवाब होगा। और फिर हम उन जगहों पे जाएंगे सब मिलके, यहाँ पे के और लोग होंगे। ये वो लोग अल्लाह ताला ने दिए जिनके ऊपर आज हमें खुदा की कसम इस फ़ख्र पे फ़ख्र के सवा ईमान की हालत में सोचना पड़ेगा कि नमाजी बेनमाजी के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने जो उनको इज्जत दी है वो नहीं हो सकता। शहीद जो है वो एक काफिर के बराबर नहीं हो सकता। वो लोग जो कि हमारे इस मुल्क की के हीरो हैं, निशान है, पाकिस्तान पहचाना गया इन लोगों के नामों से। मैं बाहर जाता हूँ, खुदा की कसम, जितना इन लोगों को लोग जानते हैं, हमारे सियासतदानों को लोग नहीं जानते, उनके नाम नहीं जानते, लेकिन इन लोगों के तराने पढ़ते हैं। चंद साल पहले जो इन्होंने मुल्क से बाहर, जो चंद साल पहले दिया, इस सारी दुनिया ने एक कंपटीशन कराया कि कौन से दो ऐसे तराने हैं जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुने जाते हैं दुनिया भर में। एक आयरिश तराना था जो कि मैं नहीं जानता, जो और एक दिल दिल पाकिस्तान था। वो पाकिस्तान की इज्जत जो इसने बनाई, वो इनको एहसास भी नहीं कि वो इनको उन्होंने क्या इज्जत बनाई। ये जो जुमला मैं आ रहा था आपकी उस बात पे, जो आपने जुमला कहा ना, ये जुमला हासिल गुफ्तगू है कि अल्लाह गम हुसैन के सिवा इस कौम को कोई गम नहीं। ये गम बार बार आते हैं। हम अपने आप को हम एक रबड़ बैंड की तरह उछाल रहे हैं, मार रहे हैं। हम इस बात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों?
یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، مجھے نہیں پتا. یہ اللہ نے ایسی تقدیر ایسی ہی لکھی تھی، یہ ایسا ہی ہونا تھا. لیکن ایک جملہ کہوں خدا کے لیے، اور یہ جملہ جو ہے نا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ صرف پاکستانیوں کے نہیں، وہ تمام امت کے لیے. یہ قوم واحد قوم ہے جو حادثوں پہ اکٹھی ہو جاتی ہے، لوگ حادثوں پہ بکھر جاتے ہیں. یہ عجیب امت ہے. یہ امت پتہ ایسی کیوں ہے؟ حضرت اجازت دیں ایک لمحہ. یہ امت ایسی کیوں ہے؟ کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یتیم ہو کر 6 سال کی عمر میں کوئی باپ کو دفن کر کے دکھائے، اللہم صلی اللہ، پھر 3 دن کا سفر کر کے واپس آئے. حضرت اب آپ کے دادا جو ہیں وہ انتقال کر گئے. ابو طالب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بچہ ایک جنازے کے پیچھے جا رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ اب مجھے کون پالے گا، اے اللہ مجھے کون پالے گا. وہ جو ساری امت کو پالتا ہے وہ غم کر رہا ہے. آپ کی پرورش 63 سال کے بعد 56 ایئرز کی آپ کی ایج ہے، آپ جا رہے ہیں وہاں سے حج کا قافلہ لے کے. ابا کی جگہ آتی ہے، آپ تمام صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ قافلے کو روک دو، میں یہاں رات بھر رہوں گا. آپ اوپر کے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ رسول اوپر کیوں جا رہے ہیں. صحابہ نیچے ہیں سارے، 1.25 لاکھ کے قریب صحابی ہیں. آپ اوپر گئے. روایت کہتی ہے آپا کہ اپنی ٹانگوں میں سر رکھ کے آپ ساری رات روتے رہے. یہ غم تھا میرے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ماں کی جدائی سے. یہ جو جدائیوں کا ہمیں غم ہوتا ہے یہ حق ہے، ہونا، لیکن ہمیں ان سے سبق بھی سیکھنا ہے. ہمیں ان کے لیے آئندہ کے ارادے بھی کرنے ہیں. ہمیں اپنے ہیروز کو، ہم نے اپنے آئیڈیلز کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے. یہ تمام مقاصد جو ہے نا، یہ ان موتوں کو ہم نے رائگاں نہیں جانے دینا. اور جو قومیں اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں، خاموش کر دیتی ہیں، وہ بالکل بھول جاتی ہیں. بالکل. پشاور سے ہمارے ساتھ معروف نعت کو صدیق اسماعیل صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم صدیق صاحب. آپ کے ایک ساتھی معروف نعت کو اور بڑی آپ کے ساتھ نشستیں رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ بہت بڑا لاس ہے، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. کیسا پایا آپ نے ان کو؟ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل یہ سانحہ جب پیش آیا ہے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی تک ہم امجد صابری شہید کا غم بھلا نہیں پائے، اور یہ ایک اور سانحہ قطب بھائی کو پتا ہے امجد بھائی کا جب معاملہ ہوا تھا ان دنوں میں کیا کیفیت ہوتی تھی ہماری. ہم پروگرام نہیں کر پا رہے تھے. میرا رات پشاور میں پروگرام تھا، ایک پرائیویٹ محفل، لیکن بس وہ محفل جیسے میں نے پڑھی ہے کہ گھر کا کوئی ایک فرد چلا گیا ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اس حادثے میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں اور ہمارے جنید جمشید، اللہ سب کے درجات کو بہت بلند فرمائے اور ان کو مقام علیین میں جگہ عطا فرمائے. آپ کی بات کو بڑا کرتے ہوئے اسماعیل بھائی، آپ نے بڑا بجا فرمایا کہ یہ جو رات ہے وہ گزرتی نہیں ہے ایسا، لیکن ذکر رسول سے بڑا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے نا. جب ذکر اللہ کے رسول کا ہونا تو ہم نے رمضان بھی صرف ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے پہ گزارا، ورنہ تو ایک لمحہ نہیں ہم سے بھی گزرتا تھا. آپ اس بات کے گواہ ہیں. امجد بھائی کی شہادت امجد کی ہوئی. یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ ہمیں دلوں کو آپس میں قربت بھی کرتے ہیں، قریب بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس سہارا اور ہے کیا؟ اور خدا نہ کرے کہ ہمارے پاس کوئی اور سہارا ہو بھی. اس کے علاوہ ہمارا بھائی ہے ہی کیا؟ صحیح صحیح. ہم چاہیں گے کہ آپ لائن کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے. ایک کیونکہ آج کل ہم سے معروف نعت خانہ اور عاشقان رسول بچھڑ گئے ہیں ہم سے، تو میں چاہیں گے کہ آپ ایک ہمیں نعت سنا دیجئے جس کے طفیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی آغوش میں لے لیں. پلیز میں چاہوں گی کہ آپ ضرور ایک چھوٹی سی نعت میں سنا دیں. میں وہی نعت سناؤں گا جو مجھے جنید جمشید اکثر فرمائش کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی
نہیں کرتے جو ذکر مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بے پانی کے تر رہتے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بے پانی نہیں کرتے یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے ندامت ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے آسیوں جانا سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا صدیق اسماعیل صاحب ہمیں وہ نعت سنا رہے تھے صدیق اسماعیل صاحب ہمیں وہ نعت سنا رہے تھے جو کہ جمشید بھائی کو بہت زیادہ پسند تھی اور وہ اکثر جب ان سے ملا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ مجھے وہ نعت سنا دے ڈاکٹر صاحب پہلے جب آپ سے ہم شو کر رہے تھے جب امجد بھائی کی شہادت کا جب پتہ چلا تھا اور آج ہم شو کر رہے ہیں نہ تب پتا تھا کہ وہ ایسی گھڑی کبھی نصیب میں ہوگی کہ ہم امجد بھائی کے بارے میں کوئی سب رو رہے ہوں گے اور خدا ہمیں یہ گھڑیاں نصیب نہ کرے اللہ سے دعا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اللہ دعا ہے ایسی بری خبر دوبارہ نہ سنائی کسی اور کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو اس قوم کے سرمائی کی حفاظت فرما پروردگار آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں رمضان کا مہینہ تھا ہم آج انٹرٹینمنٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے امجد بھائی کی شہادت کی خبر یقین نہیں آ رہا تھا حقیقت میں یقین نہیں آ رہا تھا بار بار ہم تڑپ رہے تھے کوئی اچھی خبر آ جائے اچھی خبر آ جائے آج پھر وہی صدمہ تازہ ہو رہا ہے ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوانہ اس پاکستان کا ترجمان پاکستان کا نشان
ہر اعتبار سے نوجوانوں کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک انقلابی نشان، جو خیر سے شر سے خیر کی طرف، یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ایسی چیز جہاں عروج پر پہنچ چکے تھے، ان سب کو خیر خدا حافظ کہہ کر شریعت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر ایسی ترقی کی وہ منزلیں طے کی ہیں، آج دنیا رشک کرتی ہے۔ کیا وہ جنید جو سب کچھ اپنا چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے دامن پکڑ کر اس طرف آنے والے کے ساتھ خدا اور اس کے رسول نے ان کا ہاتھ کیسے تھاما، آج وہ جنید ضرب المثال بن گیا نوجوانوں کے لیے۔ اے نوجوانوں، اگر تم کسی اور راستے سے پر ہو، جنید کو دیکھو، ان سب کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے دامن کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لو، خدا تمہارا دامن تھام دے گا اور ترقی میں وہ منزل عطا کرے گا جو جنید کو خدا نے عطا کیا ہے۔ اللہ کروٹ کروٹ جنید کو جنت نصیب کرے اور جنید کے چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا کرے جو پاکستانیوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت ساری جیسے ہماری نوجوان نسل سے جب ہم اسی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ اور زمانے کے لوگ تھے، تو جو جنید جمشید بھائی تھے یہ اسی زمانے کے تھے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ پہلے ان کے پاس اس عروج سے، اس بلندی سے، اس ٹائم پہ وہ بلندی چھوڑ کے ایک دوسری سائٹ پہ چلی گئی۔ ایک بات کا اگر تذکرہ نہ کیا جائے تو میرے خیال میں وہ ایمانداری نہیں ہوگی۔ وہ استاذہ بھی ملے جنید کو زندگی میں، جو کہ اس کے گانے کے پروگرام کے باہر جو ہے، میں پتہ نہیں نام لینا بھی چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، وہ گاڑی میں بیٹھ کے جنید کا گھنٹوں انتظار کرتے تھے کہ جب وہ اپنی موسیقی سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر تو کوئی تبلیغ کے دو جملے کہیں۔ ایک جملہ جو کہ میرے خیال میں قائم ہو گیا اور اس کو صدقہ اور خیرات مل گیا، جو اس نے جملہ کہا، وہ کہتا تھا کہ میں نے زندگی میں اس عمر میں سارا کچھ پا لیا، طاقت بھی پا لی، مال بھی پا لیا، شہرت بھی پا لی، جو زندگی میں ساری زندگی انسان کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن میں نے سکون قلب نہیں پایا۔ یہ وہ سکون قلب تھا جس کو دینے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد مولانا طارق جمیل کا بہت بڑا حال تھا۔ آج ان کو بھی بڑا سلام ہے کہ انہوں نے اپنے ایسے طالب علم پیدا کیے، اور میرے خیال میں آج ہمارے علماء کے لیے، ڈاکٹر صاحب کے لیے، شاہ صاحب کے لیے، سب کے لیے، آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم کن بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اگر ایک عاشق رسول آج ہم سے جدا ہوا ہے تو اس کے لگائے ہوئے کئی پودے اور ہیں جو عاشق رسول انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے۔ کل ندیم ملک کے شو میں ہی میں دیکھ رہا تھا، وہ پرانی ایک بات انہوں نے یہی والی بات کی کہ آپ کو اس فیلڈ میں آ کے کیسا لگا؟ جنید بولے بہت مزہ آ رہا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں اگر مجھے کبھی تکلیف بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ میرے دل میں صبر ڈال دیتا ہے۔ روفی بھائی آپ نے بات کی، اتنی بڑی بات، یہ جو بھی آپ نے بات کی، میں چاہتی ہوں ہمارے ویورز کو بھی یہ بات دکھا دیتے ہیں اور اسی بات کے ساتھ بریک پہ بھی جائیں گے۔ تو دیکھیں جب ندیم ملک صاحب نے جن سے سوال پوچھا تھا تو جنید بھائی نے کیا جواب دیا تھا۔ کبھی کوئی ریگریٹ تو نہیں ہوا درمیان میں کہ وہ دنیا چھوڑ کے اس دنیا میں کیوں آ گئے؟ الہی تیری چوکھٹ پر ریگریٹ، اتنا خوش ہوں کہ تکلیف بھی ہوتی ہے تو اللہ دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ نیکی جب کریں گے شروع میں مشکل لگے گی، رزلٹ اس کے سپر ڈوپر ہوں گے۔ بن کے آیا ہوں، برائی جب کریں گے آسان لگے گی، رزلٹ تباہ کن ہوں گے۔ ساتھ لایا ہوں بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں۔ دھیرے دھیرے روشن چلتا رہے کارواں، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا ہی تیری چوکھٹ پر۔ You guys have always been there for me. میں اگر کوئی پریس کانفرنس کرنا چاہوں، میں کچھ کروں، سما والے ہمیشہ آئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ میرا چینل تو سارے ہی میرے چینل، لیکن میں ابھی کل ہی میری بات ہوئی تھی، مجھے دکھ ہے کہ وہ آخری ان کی لائف کی آخری چلتی بن گئی۔ اتنا پیارا انسان آج ہم نے کھو دیا، اور اس نے بگایا دل دل پاکستان ایسی زمین ایسا آسمان، آج اسی زمین اور آسمان کے بیچ چلا گیا ہمیں چھوڑ کر کے۔ ایسی زمین اور آسمان ان
آتا رہے گا ہمارے سامنے، اس کا چہرہ، اس کا مسکراتا ہوا چہرہ ہمارے سامنے آئے گا اور ہمیں رلائے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ کچھ محفلیں ایسی سجتی ہیں جس محفلوں کو کبھی اینٹیسپیٹ نہیں کیا جاتا، جس محفلوں کے بارے میں کبھی سوچا نہیں جاتا، اور جس محفل کے سجانے کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، خیال ہی نہیں آتا نا انسان چاہتا ہے۔ لیکن وہی کہ اللہ پاک کا جو نظام ہے وہ اسی طرح سے چلے گا جیسے اللہ پاک نے چاہا ہے۔ ایک بہت ہی بڑا لاس، بہت ہی بڑے اور سچے عاشقان رسول قلم سے بچھڑ گئے، اور صرف وہی نہیں، اس پلین میں جو 48 سوار تھے ان میں صرف 2 پائلٹ بھائی تھے۔ کتنی ماؤں کی کل گودیں اجڑ گئی ہیں۔ جو ایئر ہوسٹس تھی 6 ماہ کا بچہ تھا، ایک ڈی پی او صاحب تھے، شیر خوار بچی تھی، ایک لڑکی تھی جو ڈگری لینے کے لیے جا رہی تھی، 3 غیر ملکی تھے، پتہ نہیں کون کہاں سے سفر کر رہا تھا، بچے تھے، کوئی میاں سے ملنے جا رہا تھا، کوئی ماں سے ملنے جا رہی تھی، سب کچھ ارادہ کر کے آئے تھے لیکن ملنے چلے گئے بس خالق حقیقی کو۔ بہت ہی ایک ایسا واقعہ، اور یہ واقعے خود معلوم نہیں کب رکیں گے، لیکن ان واقعوں میں جو جانیں چلی گی وہ بہت قیمتی جانیں تھی۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان کا 30 سال سے ان کا رشتہ تھا جمشید بھائی کے ساتھ۔ سلمان احمد صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو بہت ہی تعزیت پیش کرتی ہوں، پرسا دیتے ہیں کہ آپ تو ان کے بہت زیادہ قریبی دوست تھے، آپ نے ان کے ساتھ 30 سال گزارے۔ 30 سال میں تو آپ نے ان کی بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، میں تو یہی پہلے سب سے کہتا ہوں قوم کو کہ ایک بڑا شدید صدمہ پھر ملا ہے، نہ صرف جنید کی جان لیکن 47 جو لوگ تھے اس CIA کے جہاز پہ، جو، اور آپ صحیح کہتی ہیں کہ اللہ کی مرضی کو دیکھیں، زندگی اور موت تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی احتیاط کرے، خیال کرے۔ ہمارے ملک میں دیکھتا ہوں، دیکھیں جنید تو میرا 18 سال کی عمر سے میں اس کو جانتا ہوں۔ کالج کے دنوں میں لاہور میں ہمیں شوق تھا میوزک کا، وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں میڈیکل کالج میں ہم نے وائٹل سائنس بنایا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ایک ہمارا جو، ہمیں تو کوئی بیک گراؤنڈ تو میوزک میں تھی نہیں، لیکن اللہ کی دین تھی کہ دل دل پاکستان جیسا ترانہ دے دیا، اور پورے پاکستان اور جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہاں مقبول ہو گئے۔ تو میں نے اس 30 سال کے عرصے میں جو جنید کو دیکھا، مطلب کہ وہ میرا بھائی ہے، اور کہ بچے میرے بچوں کی طرح۔ سبحان اللہ، آپ کو بہت صبر دے، اور آپ تو ان کی دوست سے، میں یہ سوچتی ہوں کہ جو ان کی وہ اہل خانہ جو یہاں پہ، اللہ ان سب کو صبر دے۔ ان کی ایسی کون سی چیز ہے سلمان جو بہت یاد آئے گی؟ دیکھیں، میں آپ کو اس کے بارے میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو لوگوں کو شاید سمجھنا ہو، کہ خوش شکل تو تھا، نیک نیت، دوست یاروں کا یار، اپنے فینس کے لیے جتنا اس کا وقت تھا، میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں جو ایک کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو سپر اسٹار کہیں، لیکن وہ اتنا اپنے فینس کے ساتھ اور جنرس۔ ابھی میں آپ کو ابھی حال ہی کی بات ہے، جب ہم چاند ستارہ کر رہے تھے، جب عامی پبلک اسکول کا ثانیہ ہوا، دیکھیں جنید کی جو سب سے اچھی بات جو ہماری وائٹل سائنس میں جو تھی نا، ہم مایوس کبھی نہیں ہوتے تھے، مایوسی گناہ سمجھتے ہیں۔ اور جب آرمی پبلک اسکول کا ثانیہ ہوا تو ساری شدید صدمہ ساروں کو محسوس ہوا، لیکن ہم نے چاند ستارہ ایک ترانہ بنایا، اسٹوڈیو میں جنید پھر میرے ساتھ شہزاد کے ساتھ آیا، اور ہم نے ایک ڈاکیومنٹری چھوٹی سی بنائی جس کا پیغام یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں، جو پاکستانی نسلیں ہیں، ہمارا جو مستقبل ہے، ان کے لیے
کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم یہ ترانے بناتے ہی آپ کے لیے ہیں کہ آپ ہمت نہ ہاریں, آپ جستجو کرتے رہیں. تو اس کے اندر یہ کبھی بھی میں نے پریشانی نہیں دیکھی. 30 سال کے اندر کبھی اس نے مجھے نہیں کہا کہ یار مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے یا مجھے خوف ہے, کبھی زندگی میں نہیں. ایک تو اس کا ایمان بہت پکا تھا اور ہے, اور پھر وہ جو کہتے ہیں نا جو دوستوں کی, یہ ویسے تو دوست آپ کی دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن کچھ ہوتے ہیں جو روحانی بھائی, روحانی دوست ہوتے ہیں. تو جنید کا میرے ساتھ اس طرح کا نہ تھا, اور اس نے مجھے ابھی جب لاسٹ ٹائم میری اس سے بات ہوئی ہے اس کے جبران جانے سے پہلے, وہ مبارکباد دے رہا تھا کیونکہ جنون کی 25ویں سالگرہ کی البم جو اس کے سامنے اس کو سنا کے, حالانکہ ویسے تو وہ موسیقی سے دور ہیں لیکن اندر سے تو ایک ہے جنون, تو اس نے مجھے اس کو مبارکباد دی اور پھر مجھے یہ بھی کہا کہ میری خواہش ہے تو اس کو پوری کر کہ جب تو ٹور کرے گا تو علی عظمت کو بھی ساتھ لے کے چل. یہ آخری میری فون کال پہ اس سے یہ بات ہوئی. اور یہ بھی میں کہوں گا کہ مجھے افسوس پڑا ہے کہ یہ جو پائلٹ تھے, یہ جنگجو کیپٹن, ان کے ساتھ میں گلگت کیا ہوں 3 ہفتے پہلے, اور وہ بھی جام بحق ہو گئے, اور ان کی بھی فیملی اور مطلب 47 اور لوگوں کے جو اجڑ گئے گھرانے. مطلب دیکھیے میں ایک اور بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایک جنید شیخ بننے کے لیے جو ہے نا آپ کو پوری جنریشن چاہیے. ایک نازیہ حسن کو بننے کے لیے ایک جنریشن چاہیے, ایک نصرت فتح علی خان صاحب کو بننے کے لیے ہم بہت ہی زیادہ قیمتی لوگ, ہم ان کی قربانیاں دیے جا رہے ہیں. اور ہم اللہ سے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا پاکستان ایک خوبصورت پیارا پاکستان ہے, اور اس کی جو پھول ہیں یہ سارے ہمارے جو سارے نام ہیں, امجد صابری صاحب, یہ پھول ہمارے ہیں. بالکل یہ ہمارے پھول ہیں. اور یہ سال 2016 بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کو ان ناموں کے ساتھ, ان ناموں کے بچھڑ جانے کی وجہ سے یاد کیا جائے. پر اگر 2016 پہ نظر دوڑاؤ تو امجد بھائی بھی چلے گئے, ایدی صاحب بھی چلے گئے, جنید بھائی بھی چلے گئے. تو میں آپ کو یہ کہوں گا دیکھیں کہ ہمیں سجدے میں گر کے سچے دل سے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے ایک ایسے پاکستان کی جس میں لوگوں کا جو ہے نا حفاظت ہو, ان کے حقوق کو ملے. الہی آمین. اس سب پاکستان کے ہم خواب دیکھتے ہیں اور اللہ پاک یہ پاکستان ہمیں ضرور نصیب کرے. میں چاہوں گی بلال صاحب آپ لائن پہ ابرار الحق موجود ہیں تو آپ ان سے بھی ذرا. السلام علیکم ابرار بھائی. ابھی ہم کال کر رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے لائن پہ ویٹ کر رہے ہیں. جی بالکل ضرور ضرور کی اجازت کے ساتھ کہ یہ ایک طرف اور اندازہ جو ہے نا وہ, یا ایک طرف اور ہم اپنا رخ جو ہے نا وہ بھی ضرور یاد کرتے ہوئے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ نعت پڑھنے والے ہیں یا مزاج رکھتے ہیں وہ ضرور غور کریں. دیکھیے عاجزی ایسی چیز ہے شاہ صاحب جو اللہ کے پاس نہیں ہے. اللہ عاجز نہیں ہو سکتا نا, تو اللہ کو عاجزی پسند بہت ہے. اب دیکھیے ایک خاتون ہے, وہ نبی نہیں ہے, لیکن نبی ان کے پاس کمرے میں جاتے ہیں تو نبی کہتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا, یہ پھل کہاں سے آیا. جب پتہ چلتا تو کہتے ہیں جب یہ تم یہاں سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا, میں اس برکت والی جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کر. اللہ نے دعا قبول کی. یہ عاجزی ایک نبی کی ہے غیر نبی کے آگے. اب یہاں پہ نبی دیکھیے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہاں پہ بیٹی جو ہے وہ ہے تو غیر نبی, لیکن جب بیٹی تشریف لاتی ہیں تو سارا زمانہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. اور نبی کی بیٹی جب آتی ہے تو نبی کہتے ہیں فاطمہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. عاجزی ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نام بھی ان کا ام ابیہا, لقب ان کو اس لیے دیا تھا. آپ ان کا لقب دیکھیں ہے نا, اس عاجزی کو جنید میں, اور میں جب جنید کہتا ہوں تو یقین کیجئے میں تمام لوگوں کو اپنی دعا میں شامل کرتا ہوں جو کچھ جہاز میں تھے. اس نے ایک نیا انداز آپا قائم کیا نعت میں جو کہ اونچے سروں کا نہیں تھا. لوگ نعت میں آتے ہیں تو چیخو پکار شروع کر دیتے. اور میں جب بچوں کو جب بھی بتایا کہ نعت سیکھنا کیسے ہے تو میں یہ کہتی تھی جنید جمشید کی نعتیں پڑھیں, آپ اس سے سیکھیں. اس نے حضرت ابو بکر صدیق کی اس مثال کو قائم کیا کہ جب آپ کو پتا چلا کہ رسول سے آواز اونچی نہیں ہوتی تو آپ پتھر رکھ لیتے تھے. یہ وہ عاجزی, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں آواز کی کوالٹی کی بات ہے, اس میں کوئی شخصیت کی بات ہے. اس میں اللہ نے اس عاجزی کو ایسا رنگ لگایا. ایک اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں,
اسرا کا وقت ہے اور ایک جگہ رکتے ہیں آپ اور کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے جبرائیل یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. نبی جا رہے ہیں آسمانوں سے اور جبرائیل سے کہہ رہے ہیں یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے جو واقعہ پیش کیا وہ بنی اسرائیل کی روایت بنی کہ ایک عورت تھی مشکہ ہوتی ہے جو کہ بال بنانے والی, تو وہ فرعون کی بیٹی کی مشکہ تھی, اس سے نیچے گر گئی کنگھی تو اس نے بسم اللہ کہہ کے اٹھایا, وہ پکڑی گئی. اس کو کہا فرعون نے, اس نے کہا تو کلمہ پڑھتی ہے, میں خدا ہوں تو میرا کلمہ پڑھ. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اب غور کیجئے گا ذرا اس بات پہ کہ اس کی بچی تھی 4 یا 5 سال کی, اس نے اس کو تیل میں پکوڑے کی طرح ڈالا اور نکالا. اس نے کہا اب پڑھتی ہے. اب وہ دل میں نرم ہوئی ہوگی. اب یہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بچہ نہیں بولا ماں کی گود میں, کئی بچے بولے ہیں. بخاری شریف میں کئی بچے ہیں جو کہ ماں کی گود میں بولے. وہ بچی جو تھی چھوٹی دوسری, وہ بھی دودھ پیتی تھی, وہ ماں کو دیکھتی اور کہتی ہے ماں تو کیوں غم کر رہی ہے, نبی ہمارا جنت میں انتظار. یہ وہ لوگ جنہوں نے رسول سے دنیا میں محبت کی, اللہ نے ان کی مٹی میں خوشبو ڈال دی. سبحان اللہ. السلام علیکم ابرار. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابرار, مجھے بالکل نہیں اس بات کا پتہ کہ آپ کو ہم سے تعزیت کرنی ہے یا برسہ ہم نے آپ کو دینا ہے, لیکن یہ وہ لمحات ہیں جس میں کہ آج گئے ہوئے کو ہم اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اگر 3 لوگ اچھی بات کہیں نا تو اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے. تو آج تو سارا ملک جو ہے جنید کو اور ان لوگوں کی تعریفوں کے انبار لگائے بیٹھا ہے. جنید کے ساتھ ایک تو آپ کا پروفیشنل ٹائم گزرا, ایک ذاتی وقت بھی گزرا, اس پہ تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ بات کریں. ذاتی طور پہ کیسا شخص پایا, کیسا فرد پایا, دوست کیسا, بھائی کیسا, شوہر کیسا, باپ کیسا؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہاں سے شروع کروں. بہت ہی پرانا تعلق 1996 سے میرا اور جنید کا ایک بہت ہی پیارا تعلق تھا, اور اصل میں اس سے پہلے بھی تھا جب میں اس کا بہت بڑا فین تھا. جب دل پاکستان آیا تھا اسی وقت اس نے ہم سب کے ساتھ اپنا ایک تعلق جوڑ لیا تھا, اور ساتھ ہی ایک ٹرائنگولر تعلق جس میں ملک بھی تھا. جب جنید کا نام آتا تھا تو پاکستان کا نام آتا تھا اور پاکستان سے محبت کا ذکر ہوتا تھا. تو میں نے ایک بار بحیثیت فین سب سے پہلے جنید جمشید کو, میں اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھتا تھا اور جمعہ پڑھنے کے لیے ہم شاہ فیصل مسجد جایا کرتے تھے. تو میں نے اس کو دیکھا اور وہ اتنا خوبصورت تھا کہ, اور وہ سفید لباس میں وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا. ظاہر ہے مجھے تو اس وقت کوئی جانتا نہیں تھا, تو میں نے جس طرح اپنے ہیرو کو دیکھتے نا آپ دور سے کھڑے ہو کے, میں نے جنید کو اس طرح سے دیکھا. اس نے ٹوپی بھی سر پہ پہنی ہوئی تھی اور ظاہر اس وقت اس کی بیئرڈ تو نہیں تھی, لیکن وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور بہت سارے لوگ اس سے مل رہے تھے, اور میں اسے دور کھڑے ہو کے دیکھتا رہا اور میں نے بڑا انجوائے کیا اور مجھے بڑا ہی اچھا لگا. اور اس کے بعد خیر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. جمعہ پڑھنے کے بعد ہم چلے آئے, لیکن پہلی میری اس سے بالمشافہ ملاقات, جس کے بعد اس نے مجھے بھی پہچانا. وہ ظاہر ہے جب میرا گانا آیا تو پھر میں بھی شو بزنس میں تھا, تو پھر ہم نے ساتھ ٹورز کرنے شروع کر دی. اور پہلا ٹور ہم نے جو ساتھ کیا وہ تھا جب 9/11 کا واقعہ بھی ہوا بدقسمتی سے, اور اس وقت ہم لوگ ساتھ ہی تھے اس بس میں جب ہم لنڈن سے مینچسٹر آ رہے تھے, اور رستے میں وہ گاڑی رکی تو ہم نے وہ پلینز لگتے ہوئے اس میں دیکھے, وہ جہاں آپ رکے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں رستے میں. تو ادھر جنید کے ساتھ میری گفتگو شروع ہوئی تو مجھے بڑا ایک روحانی سا پہلو نظر آیا اس میں, جس سے میرا ایک تاثر بڑا تبدیل ہوا اس کے حوالے سے اور بھی. تو خیر اس کے بعد وہ پختہ ہوتا چلا گیا, اور پھر اس نے مجھے, مولانا طارق جمیل صاحب سے میری بھی دوستی تھی, اور اس نے مجھے بھی ساتھ ہی ساتھ دعوت کا پیغام دعوت دینی شروع کر دی. اور پھر میں 1-2 بار اس کے ساتھ گیا بھی, اس لیے کہ میرا دوست مجھ سے کہہ رہا ہے, اور میں نے بڑا ہی زبردست ایکسپیرینس حاصل کیا جنید کے ساتھ تبلیغ پہ. اس کی ہر بات ختم اس بات پہ ہوتی تھی کہ اللہ خوش ہو جائے گا, اللہ کا رسول خوش ہو جائے گا. تو میں سبحان اللہ کرتا تھا. اچھا میں نے کہا تو اسٹیج پہ جاتے ہوئے کیا پڑھتا ہے جنید؟ کہتا ہے, اس نے پھر مجھے دعا بتائی کہ اسٹیج پہ جاتے ہوئے میں یہ پڑھتا ہوں, تو بھی یہ پڑھا کر. اس کے بعد وہ میں نے بھی اپنی عادت بنا لی. تو انٹرنیشنل ٹورز پہ وہ ساتھ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, اس کے بتایا ہوا وہ اس کی بتائی ہوئی دعا ساتھ ہوتی تھی, وہ دیا ہوا تحفہ ساتھ ہوتا تھا جو
جب ہم ٹریول کرتے ہوئے ساتھ جاتے جو تھے. جنید کی عادت جو ہے یہ عادت شریفہ تھی. اس سے لوگ کہتے تھے نا کہ میں نے آپ ملنا ہے جنید, تو وہ اپنے گھر کا کبھی نہیں بتاتا تھا. وہ کہتا تھا اچھا ڈیفینس کی مسجد میں آ جاؤ, وہاں ملتے ہیں, چائے وہاں پی لیتے. وہ مسجد میں نا جس طرح میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, وہ گھیر کے لاتا تھا دین کی طرف. اس کا ایک انداز تھا جو کہ اس نے مولانا سے سیکھا بھی. جب انسان اپنے عروج پہ ہوتا ہے نا تو وہ عروج ایک بہت بڑا نشہ ہوتا ہے ابرار. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے آپ کے ساتھ بہت سے ایسے اور دوست ہیں جو اپنے عروج سے ہٹے اور خدمت خلق کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا. اس نے خدمت خلق کے ساتھ ساتھ ایک دائی کے طور پہ بھی اپنا کردار لیا, جو کہ ممکن تھا کہ اتنا زیادہ فیم نہ لیتا. وہ تو اللہ کی رحمت کے ہوا. اس میں کبھی آپ کو لگا کہ اس نے پیچھے مڑ کے بھی دیکھا ہو؟ اس میں پیچھے اگر اس نے مڑ کے دیکھا تو اس نے ہمیں بھی سیدھے راستے پہ لگانے کی دعوت ہی دی ہے. سچ پوچھیں تو فون پہ رابطہ رہا اور اس نے کہا کہ ابرار بڑا اللہ کا کام ہے, میں اتنا شکر ادا کرتا ہوں. اور پھر وہ اس کا تقابلی جائزہ بھی لیا کرتا تھا کہ جب میں شو بزنس میں تھا نا تو اس وقت میری یہ فیلنگز ہوتی تھی, یار اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو اس کے بعد پیسے کہاں سے آئیں گے, زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن تو اب دیکھ, اللہ نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں دی. میرا نام دیکھ, اس سے زیادہ تو اب ہے. تو میرا فیم دیکھ, اس سے زیادہ اب ہے. میرا پیسہ دیکھ, اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اب ہے. لیکن ساتھ ہی اس نے اپنی سادگی کا ذکر بھی کیا. جو میری لاسٹ ملاقات ہوئی ہے نا بلال بھائی اس میں اس نے کہا میں صرف 1 لاکھ روپے اپنی بیگم کو دیتا ہوں جس سے وہ اپنا گھر چلاتی ہے. چھوٹا سا نارمل سا میرا گھر ہے. تو سادگی میں نے نہیں چھوڑی. تو مجھے اس چیز کی بھی بڑی خوشی ہوئی. اور اس نے سہارا فار لائف ٹرسٹ کو ڈونیٹ بھی کیا, اس کا میں کل ذکر بھی کر رہا تھا. تو وہ ایک سخی انسان تھا, ایک بڑا انسان تھا, اور جس کو میں اپنا ہیرو مانتا تھا, اور پوری یوتھ اس کو اپنا ہیرو. اور آپ نے بھی ذکر کیا سٹارڈم کا. میرے خیال میں پاکستان نے جتنا سٹارڈم پاکستان میں شو بزنس انڈسٹری میں جنید جمشید نے دیکھا ہے شاید اور کسی کی نصیب نہ آئے. کیونکہ اس وقت دل پاکستان اور جو ان کے نغمے تھے, اور پھر جو یہ ہینڈسم ایک پورا بینڈ تھا, اور اس میں یہ ایک ہینڈسم ترین نوجوان تھا. تو ہر لحاظ سے ایک زبردست پرسنالٹی جس کا پوری نوجوان نسل اس کو دیکھتی تھی. اور پھر اسی لیے اس کی دعوت کے پیغام میں بھی وہ اسی طرح سے داخل ہوتی تھی, اور اس کی باتوں کو بھی اسی طرح سے. ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کیونکہ آپ اسے بڑا پرانا جانتے ہیں. بہت سے لوگوں نے, بہت سے دوستوں نے, اور میں بڑی ادب سے اور بڑی معافی سے اور عاجزی کے ساتھ ہی آپ لوگوں کی اجازت سے بات کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر ایسے تانے, ایسے طنز, ایسے کمنٹ بھی کیے جو کہ انتہائی ناجائز تھے. اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں مفتی اعظم ہوں. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے انتہائی نالائق, کبھی بھی کاؤنٹر نہیں کیا. کوئی اس کو کچھ کہتا تھا, اپنے محرم رشتوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے تو وہ فیس بک کے اندر بڑی باتیں چلتی تھیں. اس کے اندر جو عاجزی تھی, اس میں ایک بات جو ہمیشہ دیکھی وہ بڑی پازیٹیوٹی تھی. وہ ہمیشہ مثبت چیزوں سے دیکھتا تھا. اگر آپ اس کے سامنے منفی باتیں کر رہے ہیں تو وہ ہمیشہ مثبت باتیں آپ کو سکھاتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ آج شاید ان لوگوں کے لیے بھی اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ جن لوگوں نے تہمتوں کا ایک پہاڑ کھڑا کیا تھا, وہ بھی اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکے. افق کو دیکھنا آسان ہے, گریبان کو دیکھنا ابرار بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت بہت خوبصورت بات کی. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے صحیح فرمایا. جی ابرار, سب سے زیادہ آپ کو یہ بتا دیجیے گا کہ سب سے زیادہ آپ کو ان کی کون سی بات جو ہے, کیونکہ آپ کے بہت آپ کے قریبی دوست تھے اور آپ نے ان کے ساتھ اتنا اچھا ٹائم دیکھا ہے, سب سے زیادہ آپ کو جنید بھائی کی کون سی بات بہت زیادہ آئی؟ بڑا ہی مشکل آپ نے سوال کیا. ابھی مجھے کل سے لے کے اب تک جنید میرے ذہن سے نہیں اتر رہا, اور وہ کبھی کسی روپ میں آتا ہے, کبھی کسی روپ میں آتا ہے. اصل میں اس نے اتنے سارے ہیٹس پہن رکھے تھے. ایک دوستی والا لاسٹ واقعہ جو میرا ہوا ہے وہ ہم لوگ ہنس رہے تھے, اور یہ ادھر ہوٹل میں لاہور میں اس نے مجھے فون آ گیا, ابرار ذرا 5 منٹ کے لیے آنا یار, ایک فنکشن ہو رہا ہے تو آ جا. میں کہا چلے میں آتا ہوں. اچھا میں چلا گیا, اور یہ تھا, اور ایک وہ ہمارا دوست بادامی تھا, اور ہم لوگ تینوں کھڑے تھے, اور 2-3 خواتین آ گئیں
کہ آپ لوگوں کے ساتھ سیلفی لینی ہے. ایک میرے ساتھ اس نے سیلفی لی, جنید سے کہا, جنید کہتا مجھے تو معاف کر دو, میں تو پہلے بڑا کنٹروورسیز کا شکار ہو گیا ہوں, کیوں مجھے تم دوبارہ کرنا چاہتی ہو, میں تو پہلے بھی نہیں لینا چاہتا, پلیز میرے سے مائنڈ نہ کرنا, میری بہن مائنڈ نہ کرنا میری بات کو, لیکن پلیز یہ لوگ اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں فیس بک پہ, اور وہ فلانا کہتی ہے اچھا. اور اس کے بعد پھر اس نے کیا نام ہے اس کا, جو ہمارا بدامی صاحب, اس کا بھی نام لے رہا تھا, ہاں بدامی سے کہنے لگی کہ اس کو پتہ نہیں تھا بیچاری کو, تو وہ کہتی ہے کہ سیٹھی صاحب, اس نے نجم سیٹھی کہہ دیا اس کو نا, کہ نجم سیٹھی آپ کے ساتھ میں لے لوں, تو میں اور جنید دونوں منہ پہ ہاتھ رکھ کے نا وہ ہنسنے لگ گئے, اور وہ بھی بیچارہ شرمندہ کہتا ہاں میں سیٹھی ہی ہوں, آپ میرے ساتھ بنا لو سیلفی. اس نے خیر اس سے سیلفی بنائی, تو بعد میں ہم نے اس مذاق بھی اڑایا, ہمارا دوست بھی تھا, تو ساتھ میں نے سے کہا کوئی بات نہیں تو فکر نہ کر, یہ اس کا مطلب ہے یہ سیٹھی کو بھی نہیں جانتی. تو جنید بھی کہکا لگا کے ہنس رہا ہے, اور میں بھی ہنس رہا ہوں, اور وہ یعنی ایک جو اس کے بعد کہتا ہے چل آ جا کمرے میں, وہاں جا کے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں. پھر ہم نے چائے پینی شروع, پھر وہ اپنے دکھڑے سکھڑے, میں نے کہا یار سہارا کو دیکھو میں کیا کرنا چاہتا ہوں یار, یہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہے, تو دعا کر جنید, دعا کروا بھی دے اور کر بھی کہ بھائی ہمارا کام ہو جائے. کہتا ہے میں دعا بھی کروں گا, دوا بھی کروں گا, میں تجھے اپنا چیک بھی بھیجتا ہوں. اس نے پھر 4 لاکھ روپے کا ڈونیشن دیا سہارا فار لائف ٹرسٹ کو, کیونکہ ہمیں ضرورت بھی تھی, آج کل ہم ایکسپینشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی ہر لحاظ سے وہ ایک ایسا شخص, سینس آف ہیومر دیکھ لیں اس کو آپ نہیں بھول سکتے, اس کا آپ اس کی آواز دیکھ لیں, آپ نے ابھی ذکر کر رہے تھے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ میرا نصیب آ رہا ہے. یعنی وہ اتنی سافٹ سی آواز جو میوزک کے بغیر بھی ہمارے کانوں میں رس گھولتی رہے گی ساری زندگی. ساری باتوں سے ابرار مجھے واقعہ یاد آیا, آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں شاہ صاحب, آپ کو واقعہ ہدیہ کر رہا ہوں. وہ ہم ہمیشہ اس بات کو فرحانہ آپا آدھا پڑھتے یا سنتے یا کہتے ہیں ہمیشہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جو ہے اس کا خطبہ دیا. اس خطبے کے بعد میں نے ابن اسحاق کی روایت میں یہ بات کو پڑھا حضرت آپ کی اجازت سے, تو آپ نے اونٹ جو ہیں وہ منگوائے قربانی کے لیے, تو امام علی کرم اللہ کے 100 اونٹ آئے تھے یمن سے, ان میں کچھ آپ کے تھے اور کچھ آپ کے تھے, تو آپ نے ان میں سے 5 اونٹ جو ہیں وہ امام علی کرم اللہ جو ہیں وہ لے کر آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کھڑے اونٹ کو اللہ کے رسول نے اس کو ذبح کیا, اور جب وہ ذبح ہو گیا تو باقی 4 اونٹ آپس میں لڑنے لگ گئے کہ ہم جائیں گے پہلے, کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کا رسول اگلا اونٹ قربان نہ کرے. یہ جو جذبہ ہے یہ انسانوں میں ہے, تو اس پہ اچنبے کی بات نہیں ہے, یہ ہر اس چیز میں ہے جس میں اللہ نے روح ڈالی. سمجھنے کے لیے بڑا دل چاہیے. جنید پیکر انسانیت کا نام, جنید میں سادگی تھی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کے بھرا ہوا تھا, اور اتنی مؤدب شخصیت تھی. کیا بچہ ملے تو کوئی بجائے پہلے سلام کر لیں, اور بزرگوں کا وہ احترام اپنی آنکھوں سے سادگی بھی تھی اور عاجزی بھی تھی. انہی کے والے سے مزید باتیں بھی کریں گے, لیکن ابھی بریک لیں گے, بریک کے بعد ملتے ہیں. دنیا چھوڑ کے اس دنیا میں کیوں آ گئے؟ الہی تیری چوکھٹ پر ریگریٹ, اتنا خوش ہوں کہ تکلیف بھی ہوتی ہے تو اللہ دل کو سکون سے بھر دیتا ہے. عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں, نیکی جب کریں گے شروع میں مشکل لگے گی, رزلٹ اس کے سپر ڈوپر ہوں گے. بھکاری بن کے آیا ہوں, برائی جب کریں گے آسان لگے گی, رزلٹ تباہ کن ہوں گے. ساتھ لایا ہوں بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے, سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں. دھیرے روشن چلتا رہے کارواں, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں الہی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جیسے ابھی ان کی جنید بھائی کی جو نعت ہم سن رہے ہیں, یہ وہ نعتیں ہیں کہ اب جب بھی ان کا ذکر آیا کرے گا تو
جو ان کی نعت کے جو بول ہیں یہ بالکل ذہن میں آ جائیں گے اور ان کی بالکل وہ ہستی مسکراتی آنکھیں میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گی. تابندہ آپا, آپ کی بھی کچھ نشستیں ان کے ساتھ رہی, ماشاء اللہ سے آپ خود نعت کو ہیں, کسی تعارف کی آپ بھی محتاج نہیں ہیں. جب آپ کی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, آپ نے ان کو ایز اے پرسن کیسا دیکھا اور کیسے تھے وہ جب when it comes to like deal with ladies, جب خواتین کے ساتھ بات کرنے میں؟ دیکھو میری کوئی بہت زیادہ ان سے وہ نہیں رہی. میں نے جنید کو جانا 1988 میں, جب میں جنگ میں مڈ ویک انٹرٹینمنٹ پیجز کی انچارج تھی, تو جب وہ قومی نغمے کا مقابلہ پی ٹی وی نے کرایا اس ٹائم پہ میں نے لکھا اس کے بارے میں ان سے تھوڑی باتیں. لیکن جو کرنٹلی جب وہ شوز شروع کیے تو پہلی دفعہ شو ہوا تو چینل پہ رمضان ٹرانسمیشن, تو کسی نے کہا کہ بھائی وہ خواتین کو ان کے ہاں اسٹیج پہ خواتین نہیں آتی. تو میں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے, اسٹیج کے سامنے تو خواتین ہوتی ہیں, وہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں, تو اسٹیج پہ کیوں نہیں آ سکتی. تو پھر یہ ہوا کہ میں ایک پروگرام میں گئی تو میں نے پہلا جملہ یہی کہا کہ انہوں نے کہا آپا کیسا لگ رہا ہے, تو میں نے یہی کہا کہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج جو اس ملک کا 51% ہیں وہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گئے ہیں. اور پھر اسے, لیکن مجھے ایسی اس کی باتوں میں کوئی ایسی بات نہیں لگی. میں نے کوئی 4 پروگرام اس کے ساتھ کیے, لاسٹلی ابھی کیا تھا رمضان میں. وہ ظاہر ہے کہ ہم نے کچھ سیگمنٹس برانڈ کیے تھے, تو وہ میں اپنی دفتری مصروفیات کے تحت وہاں تھی سیگمنٹس میں, تو ہم نے ایک بیت بازی کے سیگمنٹ ڈالا تھا, تو کہنے لگا یہ, تو میں نے کہا یہ سیگمنٹ میں نے اور چینلوں سے کہا, انہوں نے نہیں کیا, آپ نے کیا, اٹ واز بیکم اے بگ ہٹ. تو وہ کہنے لگا جب میں بیت بازی میں بیٹھا لوگوں نے مجھے کہا کہ یار تم یہ شعر و شاعری میں بیٹھ گئے. میں نے کہا کیوں, علامہ اقبال کے کلام میں آپ کو کتنی کمال باتیں نظر آتی ہیں, تو کیا وہ شعر نہیں ہے؟ کتنی معرفت کی بات, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, اور یا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے, ایک پورا مقالہ لکھے یا ایک شعر میں. تو میں نے کہا شعر صرف گل و بلبل کی بات نہیں ہے, اس میں بڑی ساری چیزیں ہیں. تو یہ ساری میری اس سے بات تھی. اس کے بعد میرے ایم ڈی بھی ساتھ میں تھے, اور بڑا یہ ہوا کہ اس کے بعد کیونکہ نئے نئے پروجیکٹس میں ظاہر ہے مارکیٹنگ سے تعلق ہے, تو ہم برانڈ کی بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے, تو بڑا ہماری بات چیت ہوئی اور ہم نے اس کو دیکھا. پھر اس نے مجھے ایک سی ڈی دی اپنی, جس میں ان کی ایک نئی نعت تھی, اور میں اس کو یاد کر کے آنا چاہتی تھی. میں نہیں یاد کر کے, میں ایک شعر اس کا سنا دیتی. بسم اللہ. ضرور. ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد, ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد, ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد, ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد. اور اب میں اس کو ضرور یاد کروں گی, اور جب بھی پڑھوں گی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر. اور جیسے میں نے بات کہی تھی, میں نے جب بھی بچوں کو کہا کہ نعت سیکھنا کیا ہے, تو میں نے کہا جنید جمشید کی نعتیں یاد کرو. اور ہم بہت ہی باریکیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت سادی نعت, اور اس ایک نعت نے کہ محمد کا روزہ, لوگوں نے اس میں بھی نزاعی مسئلے نکال لیے, لیکن بہرحال محمد کا روزہ ہمیشہ یاد رہے گا. اچھا ابرار صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں, اور پلیز آپ فائنل میسیج ابرار میں چاہوں گی کہ میں آپ سے لے لوں, تاکہ میں اپنے دوسرے گیسٹ سے بھی پھر ان کی طرف بھی پڑھوں. بس فائنل میسیج میرا یہ ہے, ہم دعا کریں سارے مل کے جنید کے لیے اور اپنے لیے بھی, کہ دیکھیں اللہ نے ایسی زبردست اس کو زندگی بھی عطا فرمائی, اور پھر ایسے بابرکت مہینے کے اندر وہ دوران تبلیغ. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ لال بھائی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہے ابرار سوچ اگر ہماری اس راستے میں ہماری موت آ جائے, ابھی یاد آیا مجھے, کہتا ہے ابرار سوچ کہ اس کام کے دوران اگر ہماری موت آ جائے تو میرے بھائی اللہ ہمیں کس طرح بخش لیں گے. وہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اسی راستے میں ایمان کی انتہا ہے, تبلیغ کر کے آ رہا تھا اور تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا تھا میرا بھائی, اسی راستے میں. تو بس یہی ہے دعا اللہ سے, اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ملائے, جنت میں بھی ہم دوست ہوں
اور جنت میں بھی ہم گپ شپ لگائیں، مزہ آئے. یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، کتنا جی. اللہ کرے ہم سب جو بات کر رہے ہیں ہم جنت میں بھی ملیں سب. صبر عطا فرمائے. الہی آمین. کہ آپ نے صبح صبح ٹائم نکالا. اچھا میکر روم میں میں اور فرحانہ بات کر رہی تھی کیونکہ ہم دونوں سیم کنیٹ میں، تو وہ بات کر رہی تھی کہ جب کنیٹ میں وہ ہوا کرتی تھی تو وائٹل سائنس کی بہت کانسرٹ ہوتے ہیں، تو میں نے بولا کہ میرے ٹائم پہ تو تھے نہیں، لیکن ہم جو پھر اس کے بعد آپ نے وہ ٹائم بھی دیکھا ان کا جب ان کی لڑکیاں اتنی فین تھیں، پھر وہ ایک ٹائم جب انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اسپرچولی نہیں بلکہ فزیکلی بھی اپنی اپیئرنس چینج کر دی اور بالکل ایک دوسری طرف پر آ گئے. سو آپ نے کس طرح سے ان کی اس ٹرانسفارمیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شیئر کر رہی تھی کہ اس وقت بھی جب ہم اسٹوڈنٹ تھے اور وہ شاید ہو سکتا ہے وہ بھی اس وقت اسٹوڈنٹ ہی ہوں گے، وہیں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے گروپ بنایا ہوا تھا وائٹل سائنس کے نام سے. اس وقت جب وہ آتے تھے تو وہ بھی اور ان کے گروپ کے جتنے اور بھی لڑکے تھے تمام بہت خوبصورت اور بڑے اچھے، لیکن بڑی اچھی بات یہ تھی کہ عاجزی اس وقت بھی تھی اور کردار اس وقت بھی تھا. تو اتنی لڑکیاں جو ان کی فینز ہوتی تھیں اور تصویریں کھنچوا لیں یا آپ آٹوگراف دے دیں، اس وقت بھی کردار نظر آتا تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی شخص کے لیے جب اس کا کردار نظر آتا ہے، اس کے والدین اور اس کے اساتذہ کرام. بالکل. اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ ایک فوجی گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کو جو ماں باپ نے تربیت دی، وطن سے محبت کا جو درس ملتا ہے نا، وہ ماں باپ کے سوا آپ کو کوئی نہیں اتنا اسٹرانگلی دے سکتا. تو وہ ایک فوجی سے جو اس کو درس ملا نا محبت کا، کہ وطن سے محبت کیا ہوتی ہے اور وطن کے لیے جان دینا کیا ہوتا ہے، تو وہ سارا جذبہ اس کا اس سانگ میں نظر آتا ہے جو اس نے وطن کے لیے گایا. اس کی دوسری خوش قسمتی یہ تھی کہ اسے اتنے اچھے استاد ملے طارق جمیل صاحب کے، جنہوں نے اس کی دنیا اور آخرت بھی بدل کے رکھ دی. تو یہ دونوں لحاظ سے اس کی خوش قسمتی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے تمام واقعات کو سنتے ہوئے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ جب ہر لمحے اللہ اور اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیا کرتا تھا، تو اللہ بھی اس سے اسی طرح سے اس سے ملنے کا مشتاق تھا. بے شک زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. کون کس طرح سے جائے گا اور کن رتبوں کے ساتھ چلا جائے گا اور کس راہ میں چلا جائے گا، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. لیکن اس ہر موت کے بعد ہمیں ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ ہم کو بھی جانا ہے اور ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. لیکن اس موت پہ ہمیں دو پیغام ملے. ایک تو ہمیں تیاری کرنی ہے، وہ تو ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو لوگ غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں ان کو بھی سزا تک پہنچانا ہے. آخر ہم کب تک ہر حادثے کے بعد کہیں گے کہ پتہ نہیں اللہ کی رضا یہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے اونٹ کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے باندھو اسے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. اللہ کی رضا جو ہے آپا وہ ناقص نہیں کبھی ہوتی، اس لیے ناقص کاموں کو اللہ کی رضا نہیں کہنا چاہیے. بالکل یہی بات ہے. ہم اللہ کے اوپر ہر بات کو ڈال دیتے ہیں. اللہ نے نہیں کہا کہ اپنے اونٹ کو چھوڑو، اللہ نے فرمایا کہ باندھو. جیسے ابرار الحق صاحب، کیونکہ وہاں پاس ٹائم بھی بہت کم رہ گیا، تو میں آپ کے پاس آنے جا رہی سب سے آخر میں کہ ابرار الحق صاحب نے جیسے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر یوں آ رہے ہوں یا ایک جگہ سے تبلیغ کر کے جا رہے ہوں اور درمیان میں پھر آگے بھی جانا، اور درمیان میں کیونکہ موت ایسی چیز نہیں جو آپ کے ہیروز کو آپ سے چھین لے، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اس موت کی کیا مرتبہ ہے، ہم کس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اللہ کا پیغام دے کر آ رہے تھے اور اللہ کا پیغام دینے جا رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کوئی گل رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. باغ میں ہے ہم سفیروں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اب جنید جمشید صاحب ایسی جگہ چلے گئے ہیں کہ ان کے لیے خیر کے کلمات ہی کہے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور ہم اتنی دیر سے ان کی اچھائیاں یاد کر رہے ہیں. جی جی. الموت تحفۃ المومن، حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے. اب وہ ایسے اپنے رب سے نیکی کی دعوت دیتے اور نیکی کی دعوت دینے وہاں سے، یعنی ان کا اول بھی خیر آخر بھی خیر. ٹھیک ہے، اب ہم وہ تو چلے گئے، ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ بے شک صرف چونکہ کنکلوڈنگ پوائنٹس ہیں، ٹائم بھی کم ہے، تو صرف اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم حیات ہیں اس وقت ہمیں موقع دے دیا ہے کہ سوچ لو، توبہ کر لو. ابرار بھائی کی بات کو میں انڈورس کروں گا کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ ریگریٹ، جب بندہ اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے
تو اس کو وہ سکون ملتا ہے جے میں ویکھاں عملہ ویلے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے 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 جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے چلے سکونو پاواں ہو بس تو اتنا ہی ہے کہ ہمیں جو بھی مل رہا ہے اللہ کی طرف سے سکھ مل رہا ہے دکھ مل رہا ہے راضی برضا ہو جائیں اسی میں ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسی طرح بلال صاحب کیونکہ اب 1 منٹ ہمارے پاس رہ گیا تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی اسلام میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب آپ سب دعا اور فاتح جو ہے وہ فرما دیجیے تو کر لیجیے تمام ناظرین اور حاضرین اور سامعین سب مل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ صلی اللہ میری دعا میرا دعا میں کن لوگ احد تمام لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سانحے میں جتنے افراد بھی شہید ہوئے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قتل دون دین ہی فہو شہید جو دین کے کام کے لیے نکلے اور اس میں راہ خدا میں جان دے دے وہ شہید ہے اور جو اپنا ناگہانی موت جس کو آ جائے وہ بھی شہید ہے تو اس اعتبار سے سارے شہید شہداء ہیں اور شہداء حکمی ہیں اور شہادت کبریٰ اور ہے شہادت صغریٰ اور ہے اللہ ان تمام شہداء کی مغفرت فرما اللہ ہمارے امجد صابری صاحب کی مغفرت فرما اللہ یہ جنید جمشید کا غم اور ان تمام شہداء کا غم ہم پوری قوم کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس واقعے سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں موت کی تیاری اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور حکمرانوں کو بھی اس بات کی صلاحیت دے کہ اس قسم کے حادثات گوشت کے ناخن نے اس کے تمام اگر مجرمانہ غفلت ثابت ہو جاتا ہے تو ان پر اللہ کے جواب دہی کا تصور قائم ہے اور یہ بھی معافی مانگے اللہ سے اور اس کام کو اچھی انکوائری کے ساتھ قوم کو بتائے کیا خرابی تھی